पारा 23 सूरह यासीन आयत 59। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून। वम्ताज़ुल ज़ा को डायरेक्ट अल्लाम से मिला देंगे। वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अनिअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफ़लम तकूनू ताक़िलून हाज़िही जहन्नमुल्लती कुन्तुम तुअदून इस्लौहल यौम बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून अल-यौम नख़्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून वलौ नशाअु लतमस्ना अला अअयुनिहिम फस्तबक़ुस्सिरात फ़अन्ना युबसिरून वलौ नशाअु लमसख़नाहुम अला मकानतिहिम फ़मस्तताअू मुदिय्यन वला यरजिऊन। आज कल जन्नत का तज़किरा था, उसको ज़रा तफ़सील से भी अर्ज़ किया था। आज जहन्नम का तज़किरा है। अल्लाह ताला फरमाएगा क़यामत वाले दिन वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमो आज तुम जुदा हो जाओ, यानी ए मुजरिमो तुम फरमा बरदारों से जुदा हो जाओ, ए काफरो तुम ईमान वालों से जुदा हो जाओ। ये आयत बड़ी ही अफसोसनाक है, या यूँ कहें ये आयत ऐसी है जो इंसान के दिल में कुरान की दहशत, आखरत का खौफ बिठा देती है कि क़यामत वाले दिन ये ऐलान होगा मुजरिम लोगों को कि तुम नेकों से अलग हो जाओ। दुनिया में तुम सारे मिले जुले रहते हैं, नेक भी गुनाहगार भी, बल्कि गुनाहगार को अमूमन प्रोटोकॉल मिलता है, नेक को बेचारा समझा जाता है अगर उसके पास कोई दुनियावी असर रसूख, दुनियावी शोहरत ना हो तो। और आखिरत में ऐसा नहीं होगा। आखिरत में नेक और गुनाहगार अलग अलग होंगे। आखिरत में लोगों को कैटेगराइज़ किया जाएगा, एक तरफ सारे काफिर होंगे, एक तरफ ईमान वाले होंगे। काफिर में हिंदू, सिख, बौद्ध मत, ईसाई, यहूदी, ये सारे एक तरफ होंगे। अल-कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया काफिर सारे एक ही कौम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। और जो ईमान वाले हैं इनको एक तरफ किया जाएगा। फिर ईमान वालों में दो किस्में की जाएंगी, नेकों को अलग किया जाएगा और गुनाहगारों को अलग किया जाएगा। तो जब नेकों को अलग किया जा रहा होगा और गुनाहगारों को अलग किया जा रहा होगा तो अल्लाह ताला उस वक्त मुजरिमों को बाहर निकाल देगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे नेक बंदों की सफ़ों में से निकल जाओ। वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमो तुम आज जुदा हो जाओ, अलग हो जाओ। ये आयत ऐसी है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने एक रात इशा की नमाज के बाद हरम शरीफ में नफल की नीयत बांधी और सारी रात ये एक आयत पढ़ते रहे, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमो तुम अलग हो जाओ, और सारी रात इसी में गुजार दी। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, हमें तहज्जुद में लंबी तिलावत का मामूल बनाना चाहिए। आज जैसे माल की दौड़ है ऐसे ही आमाल की दौड़ भी लगानी चाहिए। पैसा ज़्यादा कमाने के लिए हमने दिन रात एक किया हुआ है, अपना भी किया हुआ है, अपनी औलादों का भी करवाया हुआ है, लेकिन हमारी आखिरत अच्छी हो जाए उसकी आज फ़िज़ा नहीं है। और वो एक एक रकात में एक एक आयत पर गुजार देते थे, रोते रहे। तो हमें भी रात को लंबी तहज्जुद पढ़कर उसमें तिलावत को लंबा करना चाहिए। और अल्लाह ताला अगर तर्जमा भी का इल्म भी अल्लाह ने दिया हो तो फिर उसके ध्यान के साथ वो पढ़े, तो आखिरत में इंसान नेकों को गुनाहगारों को अलग कर दिया जाएगा। तो इंसान दुनिया में अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मुझे नेकों में रखना, गुनाहगारों में न रखना।
यहाँ تو سارے ملے جلے رہتے ہیں، آخرت میں اعزاز ہوگا نیکوں کا، لہم منابر من لؤلؤ، موتیوں کے ممبر سجائے جائیں گے اور ان نیک لوگوں کو اس کے اوپر بٹھایا جائے گا اور ان کی شان اور ان کا مقام ہوگا، اور وہ لوگ اللہ فرمائے گا این المتحابون فی اللہ، وہ لوگ کہاں ہیں جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے۔ آج اللہ کی وجہ سے محبت نہیں ہے، آج عہدوں اور پیسوں کی وجہ سے محبت ہے۔ جس کے پاس پیسہ مال زیادہ ہے اس سے سارے محبت کرتے ہیں، اس کو گلے لگاتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ عہدہ رأس رسوخ نہیں ہے وہ بیچارہ ایسے ہی رہتا ہے۔ اسلام عزتیں دیتا ہے ایمان کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس میں تقوی سب سے زیادہ ہو۔ اسلام میں ان بنیادوں کو اٹھایا گیا ہے اور انہی بنیادوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی درجہ بندی کی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے رشتہ دار تو نہیں ہیں، لیکن آپ نے ان کو سب سے زیادہ عزت دی، آگے آگے رکھا۔ اپنے آخری مرض کے زمانے میں آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا، جس سے اشارہ تھا کہ میرے مرنے کے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم نے ابو بکر کو اپنا امام بنانا ہے۔ ابو بکر تو آپ کے خاندان کا بھی نہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ درجہ بندی اعمال کی بنیاد پر ہوگی، مقام دینی جتنا اونچا ہے اس کے لحاظ سے اس کو یہاں مقام ملے گا۔ تو اصل عزت کی چیز آخرت ہے، اصل عزت کی چیز تقوی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ کا شکر ہے، ہمارے ہاں علماء کی عزت ہے، قدر ہے، احترام ہے، لیکن زمانہ جیسے جیسے پیچھے ہوتا جا رہا ہے ایسے ایسے لوگوں میں بھی زوال آتا جا رہا ہے۔ الغرض مجھے اور آپ کو اس بات کا ادراک رکھنا چاہیے، اللہ کے ہاں عزت کی چیز دین ہے، مال نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عزت کی چیز تقوی ہے، دنیاوی عہدے اور وجاہتیں نہیں ہیں۔ مرنے کے بعد قبر میں بھی عزت ایسے ہی ہوگی۔ جب انسان قبر میں رکھا جائے گا تو فرشتہ آئے گا، اس سے پوچھے گا کہ تیرا دین کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کو سامنے لایا جائے گا، آپ کا چہرہ انور، آپ کا لباس آپ کو سامنے لایا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا میت سے، تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اگر اس کی زندگی ان کی زندگی کے مطابق، ان کی صورت ان کی صورت کے مطابق، ان کی معاشرت ان کی معاشرت کے مطابق، ان کا لباس ان کے لباس کے مطابق، ان کے بول چال اقوال افعال ان کے مطابق، تو یہ کہے گا ہوا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ انہی کی خاطر تو دنیا میں ہم نے طعنے سنے تھے کہ جو آدمی بھی دین پر چلے اس کو بھولا بھالا کہتے ہیں۔ شادی کے اوپر اگر ڈھول ڈھماکہ گانے باجے نہ کرو تو کہتے ہیں جی شادی تھی یا کلخانی تھی۔ تو آدمی کو پھر یہ طعنے سننے پڑتے ہیں کہ انہی کے خاطر تو ہم نے دنیا میں طعنے سنے، ان کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہوا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ پھر پوچھے گا دین کیا ہے، رب کیا ہے؟ جب اس کے جواب ٹھیک نکل آئیں گے اللہ تعالیٰ پھر انعام دے گا، عزت دے گا اس کو۔ آسمان سے فرشتہ اعلان کرے گا صدق عبدی، اللہ فرما رہا ہے میرا بندہ سچا ہے، افرشوا لہ من الجنہ، جاؤ جنت سے بستر لے کر آؤ اور اس کے نیچے بچھا دو۔ یہ عزت کیوں مل رہی ہے؟ کہ یہ نبی کے رنگ میں رنگا گیا تھا، نبی کی چال چلتا تھا، نبی کے قول و فعل کا تابعدار تھا، تو متقی اور دیندار تھا، تو آج اس کو عزت مل رہی ہے۔ اس کے برعکس جو ایک نافرمان آدمی قبر میں جائے گا، یہی سوال اس سے بھی کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرہ مبارک اور آپ کی شکل مبارک کو سامنے لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ بہت دکھ ہے کہ جب وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ان کی زندگی اور ہے، میری زندگی اور ہے، یہ اور ہیں میں اور ہوں، تو کہے گا مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے۔ کتنا افسوس کا مقام ہے۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے آواز دے گا ان کذب عبدی، اللہ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جھوٹا نکلا ہے، میرے سچے بندوں میں سے نہیں ہے۔ افرشوا لہ من النار، جاؤ آگ کے انگاروں کا بنا ہوا بستر لے کر اور اس کے نیچے بچھا دو۔ پہلے کا افرشوا لہ من الجنہ، جنت سے بستر لے کر اور اس کے نیچے بچھاؤ، یہاں کہا کہ آگ سے بستر لے کر اور اس کے نیچے بچھا دو۔ وہاں بھی عزت اور ذلت کا معیار اتباع رسول اور تقوی ہوگا۔
تو میرے عزیز بھائیو، اصل تقوی ہے، اصل نیکی ہے، چند روزہ حیات ہے، گزر جائے گی، لوگ پوچھتے تک بھی نہیں ہیں، جب مر جاتا ہے کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، سارے دفنا کے واپس چلے آتے ہیں۔ تو ایسے ہی زندگیاں گزر جاتی ہیں اور موت کے گھاٹ انسان اتر جاتا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو آخرت کی تیاری کر کے یہاں سے چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ آگے فرمایا الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان۔ اللہ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں یہ بات تاکیداً نہیں کہی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ شیطان کی عبادت تو کم لوگ کرتے ہیں، ورنہ شیطان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی اطاعت کو شیطان کی عبادت کہا ہے کہ تم شیطان کی عبادت کر رہے ہو، اس لیے کہ جب اللہ کو نہیں پوجا، شیطان کے پیچھے چل پڑے، سمجھو پھر اسی کے ہو کے رہ گئے۔ جو آدمی اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے، شریعت اس کو گویا کہ یوں کہتی ہے کہ یہ اس کا پجاری ہے اور یہ اس کی عبادت کرتا ہے، پرستش کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں 2 جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوئے، ایک دفعہ فرمایا عبد الدرہم والدینار، آپ نے فرمایا تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، روپے پیسے کی عبادت کرنے والے کے لیے بربادی ہو۔ جو درہم و دینار کا پجاری ہو، درہم و دینار کی عبادت کرتا ہو، وہ ہلاک ہو گیا۔ درہم و دینار کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن جو درہم و دینار کے پیچھے ایسے پڑ جائے کہ اس کو حلال حرام کی پرواہ نہ رہے، شریعت کو بھول جائے، تو اللہ کے نبی نے اس آدمی کو درہم و دینار کا عبادت گزار، اس کا پرستش کرنے والا، اس کا پجاری قرار دیا۔ پیسہ کمانا ہماری ضرورت ہے، پیسے سے ہمیں مفر نہیں ہے، اپنا مال ہونا چاہیے، اپنا کما کے اپنا کھانا چاہیے، لیکن پجاری نہیں بننا چاہیے پیسے کا کہ حلال حرام جائز ناجائز کی پرواہ نہیں اور پیسہ کمایا جا رہا ہے، یہ گویا کہ عبادت کر رہا ہے پیسے کی۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الزوجہ، بیوی کا پرستش کرنے والا، بیوی کا پجاری، اس کے لیے بھی وعید سنے۔ بیوی کا پجاری کیا مطلب ہے؟ بیوی کی محبت میں ایسا گم ہو گیا، نہ والدین کے حقوق یاد رہے، نہ بہن بھائیوں کے حقوق یاد رہے، نہ فجر کی نماز یاد رہی، نہ روزے یاد رہے، اس کو کچھ نہیں یاد رہا، یہ اس کی محبت میں ایسا ڈوبا کہ شریعت کے احکامات کو پاؤں میں پامال کر دیا۔ تو اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الزوجہ، یہ اللہ کا عبادت گزار نہیں ہے، یہ بیوی کا عبادت گزار ہے۔ اس نے اپنے سارے جذبات و خواہشات و احساسات کو بیوی کے پیچھے لگا دیا ہے۔ تو یہ بہت سخت بات ہے کہ آدمی اللہ رسول کی نظر میں اللہ کا پجاری ہونے کے بجائے روپے پیسے کا پجاری یا بیوی کا پجاری کہلائے۔ بیوی سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن ایسی محبت بھی کیا محبت ہے کہ جس محبت کے نتیجے میں دین ہی چھوٹ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، ان کی شادی ہوئی تو ان کو بیوی سے محبت زیادہ ہو گئی۔ ایک دفعہ غزوے میں جانا تھا تو وہ نہیں گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ میرا بیٹا بیوی کی محبت میں زیادہ ہی آگے چلا گیا ہے، تو فرمایا طلاق دے دو اس کو، یعنی ہمیں ایسی بیویاں نہیں چاہیے جو انسان کو اللہ سے موڑ دیں، جو انسان کو دین میں اللہ کے راستے میں نکلنے سے روک دیں، ہمیں ایسی بیویاں نہیں چاہیے۔ آپ نے ان کو طلاق دلوا دی۔ تو میرے عزیز بھائیو، بیوی سے محبت ایمان کا حصہ ہے، مگر ایسی محبت بھی نہ ہو کہ اللہ رسول ناراض ہو جائے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی، اس کی شادی ہوئی تھی بادشاہ وقت کی بیٹی سے، اس لیے کہ اس کی صفات اور اس کی لیاقت ایسی تھی کہ اسی کو دامادگی کے طور پر منتخب کیا گیا۔ ان کے سسر کا انتقال ہوا، غالباً زین الدین نام تھا یا نور الدین نام تھا، وہ وقت کا بادشاہ تھا۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور بہت حسین و جمیل تھی۔ انتقال ہو گیا تو ان کی بیوی پریشان رہتی تھی کہ رشتہ کہاں دوں، تو ان کے کزنوں کے رشتے آتے تھے، وہ بھی بادشاہوں کی اولاد تھے، لیکن یہ رشتہ کرنے کے لیے کوئی فائنل نہیں کر پا رہی تھی۔ اور اس وقت صلاح الدین ایوبی ایک عام سپاہی تھا، لیکن بہت عبادت گزار، بہت نیک تھا، مجاہد قسم کا آدمی تھا۔ تو خواب میں وہ تشریف لائے بادشاہ اور اپنی بیوی سے کہا کہ پریشان کیوں ہو، صلاح الدین کو بلاؤ اور اس کے ساتھ نکاح کر دو۔
انہوں نے صلاح الدین کو بلایا، اس وقت وہ مصر کے بارڈر پہ لڑ رہا تھا، اس کو بلوایا، صلاح الدین سے کہا کہ ہم اپنا رشتہ تم سے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مخلص تھا ان کا، اس نے کہا یہ اچھا نہیں ہے، یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، میں تمہارا ملازم اور نوکر ادنا درجے کا ملازم ہوں، تو آپ اس کا رشتہ کسی اور سے کر دیں جو اس کی مناسبت کا ہو مال و متاع کے لحاظ سے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تم سے کرنا ہے، رشتہ ان سے کر دیا۔ جس بات سے میں متاثر ہوا اور جس کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں وہ یہ ہے، دیکھیں ایک چھوٹے درجے کے آدمی کو، ایک غریب ملازم قسم کے آدمی کو، ان کے لیے سپاہی کی حیثیت رکھتا تھا، ملازم قسم کے آدمی کو بادشاہ کی ناز و نعمت کی پلی ہوئی حسین و جمیل لڑکی بیوی کے طور پر ملی، ان کے ساتھ رہتے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی مکمل نہیں ہونے پایا تھا کہ یہ اطلاع پہنچی کہ جس بارڈر پر یہ صلاح الدین لڑ رہے تھے وہاں کفار کی یلغار تیز ہو گئی۔ انہوں نے اسی دن اپنی ساس سے کہا کہ بس مزید یہاں صلاح الدین نہیں رہ سکتا، مسلمانوں کے خلاف کفار چڑھ دوڑیں اور ہم یہاں گھروں میں بستروں پہ پڑے رہیں گا، یہ نہیں ہو سکتا، زندگی رہی تو واپس آ جاؤں گا، نہ رہی تو مجھے اسلام کے نام پہ جانے دو۔ اور انہوں نے اسی وقت گھوڑا نکالا اور مصر کی طرف چل پڑے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو ابھی شادی کو 1 ماہ بھی نہیں ہوا، لیکن اللہ کی محبت کو ایسی دل میں جا گزی تھی کہ انہوں نے دنیا کی محبتوں کو پاؤں کے نیچے ڈال کر روند ڈالا تھا، اور اللہ کی محبت میں نکل گیا وہ نوجوان۔ یہ پھر اسی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے قربانیوں کا نتیجہ، صلیبی جنگیں جو کئی 100 سال سے لڑی جا رہی تھیں اور ان کا پلڑا ہمیشہ بھاری چلا آ رہا تھا، مسلمان پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے۔ یہ پہلا مرد مجاہد ہے۔ صلیبی جنگیں عیسائیوں کی جنگیں جو مسلمانوں کے خلاف لڑی گئیں، تاریخ میں ایک بہت بڑا باب ہے صلیبی جنگوں کا۔ تو وہ جو عیسائی مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑ رہے تھے اور مسلمان پسپا ہوتے جا رہے تھے صدیوں سے، تو ایک دم یہ مرد مجاہد اٹھتا ہے، اس نوجوان نے جا کر آگے بند ڈالا اور صلیبیوں کو پیچھے روکا اور مسلمانوں کے علاقوں کو محفوظ کیا اور فتوحات کا دروازہ تک کھول دیا اور بیت المقدس کو جا کر فتح کر لیا۔ اس لیے آج تک سلطان صلاح الدین کا نام زندہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، وہ عورتوں کے پجاری نہیں تھے۔ محبت عورت سے ضرور ہے، لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ رسول کو ناراض کر بیٹھیں گے، ہم اس کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیں گے اور ہم اس کی وجہ سے گھروں میں ایسی مشینریاں لے کر آئیں گے کہ جیسی بیوی کہے گی کہ یہ ہمیں گھر میں لگا دو، ہم اس پہ ٹی وی فلم ڈرامے دیکھیں گے۔ کہا نہیں، آپ کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، ہم آپ کی وہ بات مانیں گے جس سے رب راضی ہو، جس سے رب ناراض ہو اس میں آپ کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ تو یہ شریعت نے ہمیں بتایا کہ لوگوں، شیطان کے عبادت گزار نہ بننا، شیطان جن راہوں کی طرف تمہیں لگائے ان راہوں کے پیچھے نہ چلنا، تم درہم و دینار کے پجاری نہ بننا، بیویوں کے پجاری نہ بننا اور شیطان کے پجاری نہ بننا۔ 2 چیزوں کا پجاری ہونا حدیث میں آیا، ایک درہم و دینار کا پجاری ہونا اور ایک بیوی کا پجاری ہونا، اور ایک بات کا ذکر قرآن میں آیا اور وہ ہے شیطان کا پجاری ہونا۔ ہم اللہ کے پجاری ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہم کسی کی محبت میں ایسے گم نہیں ہو سکتے کہ ہم اللہ کو بھول جائیں، یہ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے فرمایا تمہارا کھلا دشمن ہے، میری راہ پر چلو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، شیطان نے تم سے پہلے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ کتنوں کو شیطان نے گمراہ کیا اور وہ گمراہ ہوتے چلے گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں ابھی بھی عقل نہیں آئی، تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں کہ تمہارا دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ سمجھدار آدمی تو دوست و دشمن میں فرق کرتا ہے، تمہیں دوست و دشمن کا فرق بھی معلوم نہیں ہے، اتنی تمہاری عقل ماری گئی ہے۔ افلم تکونوا تعقلون، اتنی بھی عقل تمہیں نہیں ہے کہ تم دوست دشمن کا فرق نہیں سمجھتے۔ میرا نبی تمہارا محبوب ہے، تمہارا دوست ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے پیچھے چلو گے انجام ہلاکت ہے۔ کیسی ہلاکت؟ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تم دنیا میں کہتے تھے کون سی جہنم، کون سی آخرت، یہ جہاں میٹھا اگلا کہیں رٹھا، کہا آ نہیں گیا وہ جہان، آ گیا ہے۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم دنیا میں کفر کیا کرتے تھے۔ کافروں کو گھسیٹ کر اور جہنم میں سامنے لا کر اندر پھینک دیا جائے گا۔
अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह फरमाते हैं आज दिन क़यामत का है, हम इनके मुँहों पर मोहर लगा देंगे, मुँह नहीं बोलेंगे इनके। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, इनके हाथ बोलेंगे कि हाथ ने किस चीज़ को पकड़ा था, हाथ किस चीज़ पर पड़ा था, हाथ कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ था। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, आज ज़बान नहीं बोल रही, आज हाथ बोल रहा है। व तशहदु अर्जुलुहुम, और पाँव उसकी गवाहियाँ दे रहे हैं। बिमा कानू यक्सिबून, जो अमल दुनिया में करके लाए थे उन अमाल को आज ज़मीन बोलेगी, आज तुम्हारे हाथ बोलेंगे और आज तुम्हारे पाँव बोलेंगे, और हत्ता कि ज़मीन खुद बोलेगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन बोलेगी कि इसने मेरे ऊपर ये किया था। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा क्या हो गया ज़मीन को, ये बेजान होकर बोलती है। तो अल्लाह कहेगा हाँ, बिअन्ना रब्बक औहा लहा, तेरा रब ने आज इसे हुक्म दिया है कि बोल, आज तेरी चरब लिसानी ये नहीं चलेगी, तेरा तेज़ तरार होना, तेरा शातिर होना, तेरा गुफ्तगू के अंदर बादशाहत वाला कमाल मिजाज रखना, आज इसका रवाज नहीं है, आज इसको चला नहीं नसीब होगा। आज ये होगा कि ज़मीन बोलेगी, हाथ बोलेंगे, पाँव बोलेंगे कि ये क्या करता था। तो वो दिन हकीकत है मेरे भाइयों। वलौ नशाअ लतमस्ना अला अयुनिहिम, अल्लाह चाहते हैं, अल्लाह फरमाता है अगर हम चाहें तो यहीं दुनिया में इनकी आंखें मलिया मेट कर दें, फिर ये रास्ते की तलाश में भागें फिरें, लेकिन इन्हें कहाँ कुछ सुझाई देगा। अल्लाह चाहे दुनिया में ही आंखें छीन ले, फिर क्या कर लेंगे। वलौ नशाअ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम, अगर हम चाहें तो बैठे बैठे इनकी सूरतें मसख करके रख दें। फमस्तताउ मुदिय्यन वला यरजून, तो फिर ये न आगे बढ़ सकें न पीछे लौट सकें। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। फरमाया चाहूँ यहीं तुम्हारी आंखें छीन लूँ, चाहूँ तुम्हारी शक्लें बिगाड़ के रख दूँ, फिर तुम कुछ भी ना कर पाओगे। आज हमें आंखें मुयस्सर हैं, अल्लाह ने छीनी नहीं। ये इसलिए नहीं है कि मोबाइल की फट्टी पर गलत देखा जाए, ये इसलिए हैं कि इनसे कुरान पढ़ा जाए। और अल्लाह ने हमें चेहरा दिया है, ये इसलिए नहीं है कि इसको संवार कर ना महरम को अपनी तरफ माइल किया जाए, ये इसलिए है कि इसको अल्लाह के आगे झुकाया जाए, इसको सजदे में रखा जाए। ये इसलिए है, अल्लाह ने हमारे चेहरों को अपने आगे झुकाने के लिए बनाया है। इन चेहरों को इसलिए नहीं बनाया कि गुनाह में फंसने का ज़रिया बने। तो अल्लाह ताला इंसानों को जो जोड़ता है कि मेरे बंदो बाज़ आ जाओ, बाज़ आ जाओ, तुम बड़े थोड़े वक्त के लिए दुनिया में आए हो, अनकरीब यहाँ से वापस चले जाओगे। बुढ़ापा आता है तो वापसी के आसार शुरू हो जाते हैं। ये बड़ा अजीब मज़मून है अगली आयत का। फरमाया वमन नुअम्मिरुहु नुनक्किसु फिल खल्क़ अफला याक़िलून, अकल नहीं है तुम्हें कि हम तुम्हें लंबी उम्र देते हैं तो तुम्हें हम दोबारा वैसे कर देते हैं जैसे तुम बचपन में होते हो, तुम्हें फिर भी अकल नहीं आती। दोबारा अल्लाह ताला फरमाता है जब हम तुम्हें लंबी उम्र देते हैं तो हम तुम्हें दोबारा वैसे कर देते हैं जैसे तुम बचपन में होते हो, तुम्हें हम उल्टा रिवर्स कर देते हैं। अफला याक़िलून, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आती, कब समझोगे। कैसे? बच्चा होता है 2-4 साल का, बाप उसकी उंगली पकड़ कर लेकर आता है, या बच्चा हो जाता है 7-8 साल का, ख्याल रखा जाता है बाहर जाकर कहीं गुम ना हो जाए। बच्चा 5-6 साल का होता है, ख्याल किया जाता है बच्चे का पेशाब उसके बिस्तर पे ना निकल जाए। और ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है अकल कामिल होती जाती है। जितना छोटा होता है ऐसे ही आप 12-14 साल से पीछे आना शुरू हो जाएं, 10 साल, 8 साल, 6 साल, 2 साल, आपको महसूस होगा कि एक बच्चे की उम्र ये है कि घर से बाहर अकेला नहीं छोड़ा जाता, कि गली में रास्ता गुम हो जाएगा। एक उम्र उसकी ये है कि बच्चे को बिस्तर पे सुलाते हुए नीचे कुछ बिछाया जाता है कि बिस्तर पे पेशाब ना कर दे, पीछे आते जाओ। एक उम्र उसकी ऐसी है कि उसको अकेले नहीं चलने दिया जाता, उसको सहारा दिया जाता है उंगली पकड़ा कर, वरना ये गिर जाएगा। बिल्कुल ऐसे इंसान बुढ़ापे में हो जाता है। जब ये बड़ी उम्र में पहुंचता है, बुढ़ापा ज़्यादा होता है, तो फिर ऐसे किया जाता है, इस बूढ़े आदमी के बिस्तर के नीचे कुछ शीट बिछाई जाती है कि इसका पेशाब निकल जाता है, बिस्तर ख़राब ना हो। फिर ये जब बाहर जाता है, इसको अकेला नहीं छोड़ा जाता, साथ पोते को, नवासे को भेजा जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए, इसकी उंगली पकड़ के जाना, लाठी इसके हाथ में पकड़ा के जाना। जैसे ये बचपन से उठा था, अल्लाह अपनी ताकत दिखलाता है, अल्लाह बुढ़ापे में वैसे कर देता है।
اللہ فرماتے ہیں افلا یعقلون، ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تمہیں کہ دنیا جانے کا جہان ہے، رہنے کا جہان نہیں ہے؟ کیسے میں تمہیں جوانیاں دے کر واپس لے لیا کرتے ہوں؟ تو لہذا جب انسان کے بال میں، انسان کے بدن میں یہ زوال شروع ہو، واپسی کی رفتار، واپسی کا گیئر لگے، واپسی کی چال شروع ہو، اس کو بیدار ہو جانا چاہیے کہ بس اب میری جوانی کا عروج ختم ہو گیا ہے۔ تو واپسی کیسے شروع ہوتی ہے؟ واپسی یہ شروع ہوتی ہے جب سر کے بالوں میں، داڑھی کے بالوں میں سفیدی شروع ہو جائے۔ اس کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ اب میرا زوال شروع ہو گیا ہے۔ جب بالوں کو کلر کرتا ہے تو تھوڑا جھنجھوڑ بھی لیا کر، کتنا کلر کر لے گا؟ حقیقت تو یہی ہے کہ زوال شروع ہو گیا ہے۔ اب پھر اس کی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں رہتی، اس کو اینک لگ جاتی ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا میری عمر 40 سال کو کراس ہوئی تو مجھے آنکھوں میں مسئلہ ہوگی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے مجھے چیک کیا، اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا جی 41واں سال شروع ہوا ہے۔ کیا بس ریورس گیئر شروع ہو گیا؟ واپسی کی چال ہے، اب آنکھوں میں وہ طاقت نہیں رہی جو جوانی میں تھی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، واپسی کا، جن کی عمریں 40 سال کراس ہو گئی ہیں، ان کا عروج نہیں ہے، یہ زوال ہے۔ اس لیے کہ 40 جمع 40 80 سال میں یہ ساری باتیں ہو چکی ہوتی ہیں۔ پیشاب بھی قابو میں نہیں ہوتا، لاٹھی کے بغیر عموماً چلنا بھی مشکل ہوتا ہے، جسم میں بھی طاقت اور قوت نہیں ہوتی، دماغ میں بھی ایسی صلاحیت نہیں ہوتی لمبا لمبا بول سکے، ہاتھوں میں بھی طاقت نہیں ہوتی، راشے کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ریورس ہے، جیسے پہلے سال کے لے کر 40 سال تک عروج ہے، اوپر بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، 40 پہ بریک ہے، پھر واپس آنا شروع ہوتا ہے۔ 41 42 جیسے چلتا چلا جاتا ہے، 80 پہ پہنچتا ہے تو تقریباً بچے کی طرح ہو چکا ہوتا ہے، اور 80 سے جب اوپر جاتا ہے تو پھر اضافی اور ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بالکل پیدا ہونے والے بچے کی طرح ہو جاتا ہے کہ اس کو بستر پہ پڑا رکھتا ہے، یہ اٹھ نہیں سکتا۔ جب 100 سال کا ہو گیا ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے، یہ کروٹ نہیں بدل سکتا، اس کو کروٹ دی جاتی ہے، یہ کھا نہیں سکتا، اس کو نرم غذائیں کھلائی جاتی ہیں، یہ پیشاب نہیں کر سکتا، اس کو پیشاب کرایا جاتا ہے۔ یہ زوال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں تم دیکھتے تو ہو لوگوں کے ساتھ، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم بوڑھوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بوڑھا ہونا تھا، ہم تو جوان ہی رہیں گے۔ یہ بوڑھے بھی کبھی جوان تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جن کی عمریں بھی 40 کراس ہیں، وہ جن میں بھی شامل ہوں، ہم توبہ کی طرف دوڑیں، اپنی زندگی کو بدل دیں کہ بس اب زوال ہے، اب کسی وقت بھی موت کا جھٹکا آ سکتا ہے۔ سائنسی لحاظ سے تو 40 سال کے بعد دل کے اٹیک کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو دل کا اٹیک تو، ہارٹ اٹیک تو ایسی چیز ہے، بیٹھا بٹھایا آدمی روانہ ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ بیٹھا ہوتا ہے، جنازہ کا اعلان ہو چکا ہوتا ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تو ہمارے ساتھ تھا، ابھی تو اکٹھے بیٹھے تھے ہم، یقین نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ایسا ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔